खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। मेहमानों का तारफ़ करवाने से पहले कुछ खबरें। अमेरिका ने कहा है कि हम प्रोटेस्टर्स की मदद करेंगे कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें। क्या वो इंटरवेंशन करेंगे? बूट ऑन दी ग्राउंड वाली बात को तो लोग रूल आउट कर रहे हैं। क्या कोई मल्टी नेशनल फोर्स का उनकी तरफ इशारा है? मगर दूसरी तरफ ईरान ने जो कहा है वो भी बड़ा कम चल दिलचस्प कहना तो शायद सितम ज़रीफ़ी होगी। वो उन्होंने अपने तमाम मुल्कों को जहाँ पर ये बेसिस हैं गल्फ़ में, उनको ख़बरदार किया कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो उन पर बहुत ही बड़ा अटैक कर देंगे। सबसे बड़ा ख़तरा अल अदीद कतर में जो सबसे बड़ी उनकी एक है, कतर में जो बेस है उस पर हमला करेंगे। और साथ साथ इस पर यह भी बताते चले कि उसको अपनी जो फ़ौज के लोग हैं उन्होंने मना किया कि ये इस तरह की हमाकत ना करें। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। उधर अजीत डोवल के बयान पर बड़ी बात हो रही है, तारीख से हम बदला लेंगे। क्या बदला लेंगे? मुसलमानों को क्या धमकी दी जा रही है? उधर एक बहुत बड़े इंडिया के एक्टर जो बड़े प्रोग्रेसिव हैं उन्होंने कहा है कि शायद मुसलमानों की खुदा न खास्ता नस्ल कुशी का क्या प्लान बना लिया गया। इसके साथ साथ हम मईशत का भी जिक्र करेंगे। ईरान पर हमले, ईरान ज़ाहिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है और फिर जो अपना हुर्मुज़ है उसमें वहाँ से बहुत तेल गुजरता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर वो रुक गया तो क्या होगा? और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या शटर डाउन नई स्ट्रेटजी पीटीआई ने की है? ये तो ट्रेड यूनियनिस्टों की, इनकलाबियों की होती है। राइट विंग पार्टियाँ आमतौर पर इस तरह के बात नहीं करती। बहरहाल देखेंगे क्या है। मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हम 2-3 दिन से इसलिए इस पर बात करें कि एक तो हमारी बहुत तवील सरहद है ईरान के साथ, और यहाँ अगर वहाँ को इस तरह की क्वालिटेटिव चेंज आती है तो ज़ाहिर है हम उससे यानी हमें भी गुजरना पड़ेगा बाज़ उसके जो नताइज हैं। आप कैसे देख रहे हैं? क्या बाज आ जाएगा? और अपने फ़ौज की जो एक उन्होंने जो मशवरा दिया है कि डोंट गो इनटू, इसको ना समझो तुम वेनेज़ुएला, तो वो हाउ डू यू नो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। हाउ डू यू असेस ट्रंप क्या कर सकता है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया काज़ साहब और मियाँ साहब शो में लेने के लिए। आपके लिए, सबके लिए सलाम। पहली बात तो ये जी कि मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ट्रंप साहब ने धमकी दी थी कि वो जो है वो इंटरफेयर करेंगे अगर, पता नहीं उन्होंने ये कोई कंडीशनैलिटी की कि अगर लोगों को फांसी दी गई और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई ईरान में। लेकिन साथ ही अगर आपने देखा हो तो 2 दिन पहले एक उनकी तरफ से ट्वीट भी आया सोशल पे कि वो कंट्रीज़ जो ईरान के साथ ट्रेड करेंगी उनको 25% टैरिफ जो है एडिशनल देना पड़ेगा। दूसरा, जो आर्मी की आप एडवाइस कह रहे हैं और बाकी लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो सभी ये एडवाइस कर रहे होंगे कि जो आप कह रहे थे बूट्स ऑन ग्राउंड वाला काम ना करें या अटैक ना करें ईरान पे, क्योंकि ईरान ने भी जो एक थ्रेट किया है या डिटरेंस क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट दी है कि वो लोग भी जो है वो जितनी भी बेसेस इस खत्ते में मौजूद हैं, और वो काफ़ी सारी बेसेस हैं। मेजर तो आपको पता ही है कि जी कतर में है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी बेसेस हैं। बहरीन में बड़ी बेस है नेवी की, कुवैत में है, सऊदी अरेबिया में कुछ है, बाकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं कुछ ना कुछ उनकी बेसेस हैं। तो मेरा ख्याल है वो अगर थोड़ा सा अकल का दामन लेंगे तो उसमें उनको अटैक नहीं करना चाहिए। हाउएवर वो अनप्रिडिक्टेबल जैसे हैं ट्रंप साहब, आप कुछ कह नहीं सकते कि किस वक्त उनका रवैया और इरादा बदल जाए, लेकिन उनको गिरा दो, नुकसान गिरा होगा, दो, कोई फ़ायदा कब्जा कर लो और मार दो, और उनको पहचानो जो जिन्होंने आपको जो है वो मारा है, और हम उनसे बदला लेंगे। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो एक सुपर पावर के सदर की जो है वो सामने आई है। दूसरी जानिब जो है ये भी देखने में आया है और ख़बरें आ रही हैं कि कतर एयर बेस पर और अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका के जहाज़ हैं वो पहुंच चुके हैं। B-52 की नकलो हरकत देखी गई है। जो एलोन मस्क हैं वो अपना स्टारलिंक जो है वो स्मगल करते हुए पाए गए हैं अफगानिस्तान की साइड पे। तो ये सारी जो तैयारी हो रही है, इसका मतलब है कि हमले की तैयारी हो रही है। जो अगर हमला होता है तो फिर आप खित्ते की सूरत हाल क्या देखते हैं कि क्या खित्ता जो है वो इसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो है वो मुतासर हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। जहाँ तक एलन मस्क साहब का है, स्टारलिंक का और जो कुछ इक्विपमेंट भी जो है वहाँ पे स्मगल किया गया है, जो वहाँ पे ईरानियन जो है पकड़ रहे हैं, तो यस, इसमें कोई शक नहीं कि वो ट्राई तो कर रहे हैं कि ये जो शोरश है आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है इसको हवा दी जाए। क्योंकि अगर आपको पता ही होगा कि ईरान जो है एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, पिछले 2,500-3 हज़ार साल से वहाँ पे हर तरह के मज़ाहब हैं, जिसमें आतिश परस्त भी हैं, जूस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और सारे लोग रह रहे हैं वहाँ पे। जैसे मस्जिदें जली या इस तरह के जो नुकसानात हुए,
تو وہاں پہ لوکل لوگ جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ ابھی آتے ہیں دوسری طرف کے جو آپ نے B-2 بامبرز کا کہا، جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، آئی تھنک یہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی افغانستان میں بگرام ایئر بیس پہ ان کے B-2 بامبرز آئے ہیں کہ نہیں آئے، کیونکہ ابھی تک تو بیس جو ہے ان کے پاس نہیں، اور طالبان نے ریفیوز کیا تھا ان کو دینے کو، تو یہ کنفرم کرنے والی بات ہے۔ ہاؤ ایور اگر B-2 بامبرز آ گئے یہاں پہ، اور ارد گرد بہت ساری بیسز بھی ہیں ان کی، ہنڈریڈز آف بیسز ہیں دنیا میں، وہ کہیں سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں۔ خطرہ تو ہے، خطرہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، بٹ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے والی وہ کنسیکوینسز ہیں۔ اگر یہ کرتے ہیں حملہ تو کیا ایران جو چپ بیٹھا رہے گا؟ میرا خیال ایران اس دفعہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ سارا کچھ جو بھی ان کے ہاتھ میں آئے گا، جو بھی ان کو سمجھ آئے گی، وہ بہت اسٹرانگلی وہ ریئیکٹ آپ کریں یہ گے۔ کہنا چاہ رہے ہیں جلیل تو صاحب کہ وہ فل مائٹ کے ساتھ، ظاہر ہے پچھلی دفعہ تو انہوں نے ایک علامتی سی سٹرائک کی تھی قطر پر، مگر اس وقت اگر ان کی ایگزسٹنس کو تھریٹن کر دیا جائے گا۔ ہمیں ناظرین جوائن کیا ایئر کموڈور ریٹائر جناب خالد چشتی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ چشتی صاحب میں آپ سے بھی کی طرف آؤں گا، ایک پروپیگنڈا مشین تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں چل پڑی ہے، اور انفلٹریشن کے بڑے جو ایجنٹ پرووکیٹیر جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بھی شہادتیں بتایا جاتا ہے ملی ہے۔ خاص طور پر ایران کو ہم دیکھتے ہیں بہت ہی ایک کلچرلی ایڈوانسڈ پیرس آف دی ایسٹ کہا کرتے تھے اسے، تو وہاں پہ وہ گولیاں مارنے والی تو ہاں سٹرگل ہوئی، تودے پارٹی کی سٹرگل تھی اور لوگوں کی سٹرگل تھی پیسفل بھی، مگر یہ انفلٹریشن وہ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں، اور اس کے واضح ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لانچ کیا ہے وہ جو پوسٹر گرل جسے ہم کہہ سکتے ہیں ملالہ یوسفزئی صاحبہ کو، ان سے بھی بیان انہوں نے دلوایا ہے، تو یہ اسی تک رہیں گے یا اگر ان کے اہداف پورے نہ ہوئے تو آگے بھی جائیں گے آپ کے خیال میں چشتی صاحب؟ بہت شکریہ قاضی صاحب اور میاں صاحب، آپ کو بھی جنرل رضا کو اور ویورز کو السلام علیکم جی۔ دیکھیے بہت برائٹ چانسز یہ ہیں کہ ایک ڈائمنشن پر کام نہیں ہو رہا۔ امریکہ اس دفعہ یونیسائڈ نہیں لے رہا اسٹریٹجی وائز، 3 پرونگ اٹیک یا 3 پرونگ جو ان کی اسٹریٹجی ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا انٹرنلی انریسٹ ہو رہی ہے جس کے اندر ان کی انفلٹریشن ہے یا انسٹیگیشن ہے، اور یہ نئی اس لیے نہیں ہے کہ جو جون میں جنگ ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساعد کے کتنے ایجنٹس تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ایران کی سوائل کے اندر سے ہی ڈرون فائر کروائے تھے اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا تھا۔ اتنی زیادہ مساعد کی اور دوسری ایجنسیز کی اور CIA کی پینیٹریشن اس وقت ہو چکی تھی۔ ایک تو یہ ایکسٹرنل تھریٹ، ایک انٹرنل آبویسلی مسئلے جینون بھی ہیں جو ہم کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ اکانومی کا ہے، ڈالر پرائس کا ہے، بائنگ پاور کا ہے، انفلیشن کا ہے، اسکلیشن کا ہے۔ یہ ظاہر ہے ایک نیچرل فینومنا ہے اور یہ ابھی کا نہیں ہے، جون میں بھی تھا یہ، لیکن اب زیادہ اس کو ظاہر ٹریگر کیا۔ ایک اور جو نیا یہاں پہ ڈائمنشن دیکھنے کو مل رہا ہے اس دفعہ، اس کو ہم ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں سائیکولوجیکل آپریشن، سائی آپریشنز کا مطلب یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی ان لوگوں کی جو پرو گورنمنٹ ہیں یا گورنمنٹ اٹ سیلف ہے یا جو اسپرچل لیڈر ہیں ان کی ول ٹو فائٹ ختم کی جا رہی ہے۔ یعنی ان کو ایسا کیا جا رہا ہے کہ حملہ آنے والا ہے، بس آپ تیاری پکڑ لیں، بس تھوڑا ٹائم رہ گیا، ہم آئے کھڑے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا 5-6 دن پہلے ایک بہت زیادہ خبر گرم ہو گئی کہ آیت اللہ جو ہے ملک چھوڑ کر روس جا رہے ہیں، ان کا جہاز بھی تیار ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ول ٹو فائٹ کسی قوم کی یا کسی بھی فورس کی جب ختم کی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے اسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ وہ گیو اپ کر دے اور ایک سرنڈر موڈ میں یا ڈیفیٹڈ مینٹلٹی اپنی ایکسیپٹ کر لے کہ ہم تو ہار گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ یہی ہو رہا ہے، اور جو رضا پہلوی کا دکھایا جا رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آپٹکس ہیں، زیادہ تر ان کو شو کیا جا رہا ہے، لیکن رضا کا صاحب کے ان کے شاہ رضا کے تو بیٹے کو 47 سال ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے، 19 سال کی عمر کے وہ چلے گئے تھے یہاں سے، تو 47 سال میں نہیں ابھی تک دیکھ پایا تھا کہ ان کی کوئی روٹس ہیں، انہوں نے اپنی آلٹرنیٹ لیڈرشپ ڈیولپ کی ہو یا موومنٹ آف ریزسٹنس ہو یا کوئی اپوزیشن ہو۔ چشتی صاحب بہت سے حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں، پھر اس پہ آپ کی رہنمائی لیتا ہوں تاکہ حقائق کا جو ہے موازنہ کیا جا سکے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں ایران پر جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے اس کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے، تو مشرق وسطیٰ میں جو میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں اس میں جو امریکہ کے بیسز ہیں وہ اس میں قطر ہے، مصر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کویت ہے، UAE ہے، ایران، عراق ہے، اردن ہے، ترکی ہے، وہاں پر ایران جو امریکہ کی جو ہے بیسز موجود ہیں، وہاں پر اڈے موجود ہیں، اور امریکہ کے پاس 15 مقامات پر ایئر بیسز کی جو ہے وہ سہولت موجود ہے، اور 5 مقامات پر سمندر میں نیوی فورسز جو ہیں وہ موجود ہیں، 7 مختلف مقامات پر فوجی اڈے موجود ہیں، اردن میں تمام تنصیبات کی حفاظت کے لیے ریڈار سسٹم موجود ہے، B-52 موجود ہے، F-35 موجود ہے، ہائپر سونک میزائل موجود ہیں، اور جدید ہیلی کاپٹر اور جدید ڈرونز جو ہیں وہ موجود ہیں، بحری بیڑے بھی موجود ہیں۔ لیکن سر دوسری جانب ایران جو ہے
اس کی جو معلومات ملی ہیں اس میں 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے ہائپرسونک جو ہے میزائل ان کے پاس موجود ہیں، اور درجنوں ایسے میزائل سٹیز ہیں جو زمین دوز ہیں وہ بھی ہیں، اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ان کا میزائل سسٹم نصب ہو چکا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ 113 اور اس سے زیادہ جو ہیں وہ طیارے موجود ہیں، اور 551 جو ہیں وہ اوورال طیارے موجود ہیں، 6 لاکھ کی آرمی ہے، اور 173 جو ہے وہ 1713 ٹینک ہیں، 107 بحری جہاز ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اسے گر جائے گا اگر حملہ ہوگا؟ دیکھیے میاں صاحب، یہ سٹیٹسٹکس میں تو کوئی ڈسکشن ہے ہی نہیں کہ کون طاقتور ہے اور کس کا فٹ ہولڈ ہے۔ میں ایک اور ڈیٹا ایڈ کر دیتا ہوں آپ کے ڈیٹے کے اندر۔ دیکھیے امریکہ کے اس وقت پوری دنیا میں 700 فٹ ہولڈ ہیں، جس میں سے 200 تو اسٹیبلشڈ، ریکگنائزڈ اور فلی ایکسیپٹیبل ایئر بیسز ہیں، 200۔ اچھا کمپیر کر لیتے ہیں روس کے ساتھ، صرف 5، چین کا صرف 1 جبوتی میں۔ تو اب آپ نمبر کمپیئر کریں کہ کس کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں، 700 فٹ ہولڈز اینڈ اسٹیشنز امریکہ کے۔ تو اس کو یہ ڈیپینڈنسی کی ضرورت نہیں ہے جو آپ تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ جب کانٹیکٹ کیا تھا اس سے پہلے آپ بگرام ایئر بیس کر رہے تھے، تو بگرام ایئر بیس کی کوئی سگنیفیکنس ملٹری پریزنس یا فٹ ہولڈ کے پوائنٹس میں نہیں ہے۔ اس کے پاس بہت امریکہ کے پاس ہے، قطر ہے، اور آل اراؤنڈ ہے، وہ تو ڈسکس آپ کیے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے لیے یہ وائبل ہے آپشن کہ نہیں۔ ظاہر ہے جتنی یہ سویلائزیشن پرانی ہے 3-4 ہزار سال، جس طرح چینی سویلائزیشن ہے اس طرح ایرانین بہت زیادہ ہے، نیشنلسٹ قوم ہے۔ میں خود انسٹرکٹر رہا ہوں رسال پور اکیڈمی میں ایرانی کیڈٹس کا، تو بہت زیادہ پیٹریوٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر نیشن، نمبر 1۔ دوسری ہم نے یہ دیکھنی ہوگی کہ امریکہ کے لیے فٹ ہولڈ یہاں پہ یا فٹ آن گراؤنڈ میرا نہیں خیال کہ کوئی پاسبلٹی ہے، کیونکہ جب اتنے زیادہ آئیڈیالوجسٹک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح نہیں آپ ٹیک اوور کر سکتے۔ جب آپ اتارتے ہیں تو ان کی کیجولیٹیز ہوں گی تو امریکن پریزیڈنٹ پر اور پریشر آ جائے گا۔ تو مجھے لگ رہا ہے یہ ملٹری کمپاؤنڈ، ہائیڈ آؤٹس، لیڈرشپ کو اگر ٹارگٹ کیا گیا تو ہوا سے ہی ٹارگٹ ہوگا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک فٹ آن گراؤنڈ نہ ہو تو اس طرح ریولوشن نہیں آتے۔ اور اچھا ایک چیز صاحب، ایک اور میں بڑی ایک ڈاکٹر صاحب، میں رضا صاحب، میں آپ دیکھیں ابھی یہ جتنی آپ نے گنوائی چیزیں، میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ اور امریکہ کی جو کمبائنڈ جی ڈی پی ہے تقریباً $57 ٹریلین کی بنتی ہے، اور 2.54 ٹریلین کی نامنل جی ڈی پی ہے۔ سارے یورپ کو آگے لگایا، پوری نیٹو کو اس نے مارا، 30% اس نے یوکرین لے لیا۔ ہاؤ کم سچ اے اسمال اکانومی اس نے ان کو جو ہے اوور پاور کیا، اور آج وہ کہتے ہیں جناب ہم سے کرو بات چیت اور جنگ بند کرو۔ ہاؤ کم؟ یہ کیا ہے ڈائلیما جل صاحب؟ جی رشیا کی جب آپ بات کرتے ہیں جی، تو رشیا بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، اور رشیا ایک بہت بڑی پاور رہا ہے، اور رشیا کا ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا، اور ایک وقت تھا اگر آپ کو یاد ہو تو رشیا دنیا میں سب سے بڑا ایک خطہ تھا۔ رشیا جو ہے یونائٹڈ سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک کے نام سے جانا چاہتا تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑی سویلائزیشن ہے، ان کی بھی ایک بہت بڑی چھاپ ہے علاقے میں، اور بہت بڑی ریچ ہے۔ نمبر 2 ریزیلینس کی بات آتی ہے، ریزیلینٹ وہ ہیں، اور انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ اگر نیٹو ہمارے پڑوس میں آئے گی تو ہم اس کو آنے نہیں دیں گے۔ لیکن آگے جو بات ہوئی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات تھی کہ شاید یوکرین یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ نیٹو اس کی ہیلپ کو آئے گا۔ ابھی ہوا یہ کہ نیٹو کی جو کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز، وہ ان کو ہیلپ تو کر رہے ہیں، بٹ نیٹو از ناٹ دیئر۔ نیٹو کا مطلب ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کی فورسز وہاں پہ نہیں گئیں۔ تو اس لیے جو آپ کمپیریزن فرما رہے تھے کہ جو یوکرین ہے، اٹ از فائٹنگ دس وار ایز اے پراکسی وار، وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پراکسی وار لڑ رہے ہیں، جس کے پیچھے امریکہ اور یورپ ہے، لیکن فزیکل پریزنس ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے رشیا جو ہے امبولڈن ہوا ہے۔ ابھی دوسری چیز جو آتی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سٹائل ہے، اور جو وہ بات چیت کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے، اور جو وینزویلا میں انہوں نے کیا ہے، یہ تو ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا۔ نیا پریسیڈنس یہ سیٹ ہوا ہے کہ مائٹ از رائٹ پہلے بھی تھا، لیکن ابھی اور اوپنلی آ گیا، جسے ہم کہتے ہیں نا گلوز اتار دیے ہاتھ سے۔ تو ابھی تو امریکہ نے ہاتھ سے گلوز اتار لیے، تو وہ جدھر بھی چاہیں وہ انہوں نے یہ انڈیکیٹ کر دیا وہ جا کے قبضہ کر لیں گے حکومت میں،
بیٹھ جائیں گے, کسی کو اٹھا لیں گے. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں جی میں تو وینزویلا کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرین جو ہے اس میں پوری نیٹو کی اور امریکہ کی مائٹ نہیں یوز ہوئی, اور دوسری طرف سے رشیا جو ہے اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور کافی آگے وہ آگے ہیں. اور ابھی حالات یہ ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے چشتی صاحب میں یوکرین آپ کے سے پیچھے سے رہنمائی ہاتھ چاہوں گا. اٹھا لیے. ایک جانب جو ہے وہ امریکہ دھمکی لگاتا ہے, دوسری جانب اسرائیل دھمکی لگاتا ہے کہ ایران پر حملہ ہوگا, اور یہ بھی وہ اس دھمکی کو جو ہے بڑا وسیع تر بنیادوں پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. دوسری جانب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل اتنا خوف زدہ ہے کہ وہاں پر نیتن یاہو جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے, غائب ہو گئے ہیں. کیا ایسی صورت میں اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ایران کے پاس کوئی سرپرائز بھی ہے دینے کو کہ وہ سرپرائز دے سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ امریکہ شاید خود سے حملہ نہ کرے, اس کی انسٹیگیشن یا اس کے پیچھے جو ساری ایفرٹ ہے وہ اسرائیل کی ہوگی, اور اسرائیل چاہے گا کہ وہ کس طرح حملہ کر دیں, کیونکہ انڈائریکٹ فائدہ اسرائیل کو ہے, امریکہ کو خواہ نقصان اٹھانا پڑے, شرمندگی ہو یا امبیرسمنٹ یا وٹ ایور ہو, یہاں تک تو یہ بات ہوگی. اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں جو ایران کی. ایران کے پاس سرپرائز میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا سرپرائز ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو بڑی ڈیپتھ دکھائی, گہرائی دکھائی اپنی ایبلٹی میں, کہ انہوں نے میزائل چھوٹوں سے شروع کیا, بڑوں پہ آتے گئے اور پھر انہوں نے یہ کہا جی ہمارے پاس اس سے بھی بہتر میزائلز موجود ہیں. جیسے آپ نے ابھی بڑی اچھی ریسرچ کی ہے میاں صاحب, اور آپ نے جو بتایا ان کے میزائل سسٹمز کے بارے میں, باقی چیزوں کے بارے میں, تو اس سے بندے کو انسان یہ کر سکتا ہے ویژولائز کہ ان کے پاس ایز اے منیمم اگر نان کنونشنل یا نیوکلیئر کوئی سرپرائز وغیرہ جس پہ آپ ہنٹ کر رہے ہیں نہیں ہے, تو اس کے باوجود ان کے پاس میزائل اور ٹیکنالوجی. یہی بات ڈاکٹر صاحب میں آگے بڑھاتا ہوں. چشتی صاحب, یہ اب چونکہ پورا وار فیئر بدل گیا, جس طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں دونوں صاحبان اور حضرات, کہ اب جو وار فیئر میں جو اب ایئر فورس یا میزائلز کا, اور پھر ان یہ جو آئے ہیں جو کہ ایویڈ کر سکتے ہیں تمام جو ڈیفنسز ہیں, تو اس میں آپ ہم نے دیکھی ولنریبلٹی پچھلی جنگ میں اسرائیل کی, بلا اٹھے تھے وہ. تو آئی تھنک وہ سیریسلی اسرائیل کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ بیسز بھی میرے خیال میں وہاں پہ امریکی فوجی ہیں وہ بھی نشانہ بنیں گے اگر وہ واقعی انہیں ایلیمینیٹ کرنے کی غرض سے کوئی بڑا اقدام امریکہ کرتا ہے. چشتی صاحب دیکھیے قائد صاحب, پہلے بھی دیکھیے اگر ایران کے اور اسرائیل کے درمیان جو کانفلکٹ ہوا تھا گرمیوں میں پچھلے سال, اس کے اندر کس کی متھ ٹوٹی تھی, یعنی کہ کس کا بھرم ٹوٹا تھا, اسرائیل کا یا ایران کا؟ میرا خیال ہے اسرائیل کا ٹوٹا تھا. وہ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا یہ آئرن ڈوم ہے, امپریگنیبل ہے, امپیچبل ہے, یہ تو پینیٹریٹ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کا سب سے بڑا ایئر ڈیفنس, ایرو سلنگ, ایرو 2, آئرن ڈوم, تھرڈ میزائل, جتنے میزائل دنیا میں جو بیسٹ ٹیکنالوجی آپشن تھی وہ ساری کی ساری اسرائیل میں ڈپلائڈ تھی. سوچا یہ جا رہا تھا یا پرسیو کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل سے زیادہ تو ویل ڈیفینڈڈ کنٹری شاید امریکہ خود بھی نہیں ہے, کیونکہ ایران کی نسبت وہ 30 گنا چھوٹا تھا, پاکستان سے 70 گنا چھوٹا, ایران سے 70 گنا چھوٹا ہے, پاکستان سے 30 گنا چھوٹا ہے. اتنا چھوٹا ملک 70 گنا ایران سے چھوٹا ہونے کے باوجود جغرافیکلی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سے اسرائیل بنا ہے پچھلے 78 سالوں میں, امریکہ نے سب سے زیادہ اگر کسی ملک کو ایڈ دیا ہے 78 سالوں میں, $265 بلین کی, وہ ہے اسرائیل. اور نمبر 2 اگر کوئی کنٹری ہے وہ ہے ایجپٹ, اور وہ ہے 50 بلین, 265 ورسز 50. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ بھرم ٹوٹتے دیکھا کہ 260 بلین بھی اڑ گیا, آئرن ڈوم اور سلنگ اور ایرو سارے میزائل بھی ٹوٹ گئے, اور وہاں پینیٹریٹ ہو گیا. 5-7 دن تک ڈپلومیٹس تک کو بنکرز کے اندر رہنا پڑا, انسیکیورٹی ہو گئی. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے بھی جو بھرم دونوں ملکوں سے اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو اسرائیل کا وہ خوف ختم ہوا کہ کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. چشتی صاحب میں ایک اور معاملے کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. انڈین میڈیا جو ہے بڑا واویلا کر رہا ہے کہ پاکستان JF تھنڈر جو ہے وہ مختلف ممالک کو جو ہے وہ بیچنے جا رہا ہے, برآمد کرنے جا رہا ہے. دوسری جانب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 100 کے قریب J-35 پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں. اور ایک اور پہلو سے بھی بات کروں گا کہ جو بھارت کا ایک سازشی اور جو ایک مایوس شخص اجیت دوول, وہ اس نے بیان دیا ہے کہ تاریخ کا بدلہ لیں گے. تو ان کو تاریخ سے نابلد اس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بدلہ لینا ہے تو پھر کیا افغانستان سے لوگے. اور دوسرا سر, وہاں کے بھارتی اداکار جو ہیں پرکاش راج, انہوں نے انکشاف کیا ہے
کہ جو بھارتی سرکار ہے وہ نسل کشی کرنے جا رہی ہے, اس کی تیاری کر رہی ہے مسلمانوں کی اور وہاں قبائل کی, تو کیا اس طرح وہ تاریخ کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا دنیا اس پہ جاگے گی؟ تاریخ کی بات کرتے ہیں تو پہلے پورے میں 80 سال پہلے ایک آپ کو بتا دیتا ہوں. 1946 پورے 80 سال ہو گئے آج. قائد اعظم محمد علی جناح نے کچھ مسلمانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے جو پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے, یعنی جو بننے والا تھا ملک پاکستان, اس کی مخالفت کر رہے تھے, تو قائد اعظم نے انگریزی میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا جو مسلمان پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان سے اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ لائلٹی شاہ رخ خان ہو, چاہے اس کا آئی پی ایل ہو یا کچھ اور ہو, وہ پہلے اپنی لائلٹی ثابت کرتے ہیں پھر وہ آگے چلتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اجیت دوول صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا کیا گلہ کیجئے جنہوں نے پچھلی وار ٹرافی ابھی لوگوں کو نہیں دکھائی. جب انہوں نے مئی میں حملہ کیا تھا تو انہوں نے ایک وار ٹرافی دکھانی تھی اپنے لوگوں کو کہ دیکھو ہم نے حملہ کیا. اور کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ جو حملہ کرتا ہے اس کے پاس بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے, انیشیٹو ہوتا ہے, سرپرائز ہوتا ہے, ٹائمنگ ہوتے ہیں, انٹینسٹی ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کر انٹینسٹی کتنی سے کرنا ہے. 100 جہاز بھیجنے ہیں کہ 2 جہاز بھیجنے ہیں, سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. انیشیٹو ہونے کے باوجود کیا کر سکے وہ؟ ٹیک ہوم کیا تھا ان کے لیے؟ وہ وار ٹرافی کہاں ہے ان کی جو مئی سے وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں, ان کی اپوزیشن بھی پوچھ رہی ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کئی دفعہ ڈھونڈ چکے ہیں. تو دیکھیے جب تک وار ٹرافی ان کے لیے کوئی نہیں, صرف لوگوں کے اندر ہائپ کریٹ کرنا, الیکشن بہار میں ہو تو لوگوں کو پاکستان کا نام لے کے ڈرانا, اس طرح قومیں نہیں آگے چلتی. اور سب سے بڑی پاپولیشن دنیا کی جس ملک کی ہے, اس ملک کے 140 کروڑ لوگوں کو ایک خوف زدہ کر کے ووٹ لیے جاتے ہیں, خوف زدہ کر کے کہا جاتا ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں, بس اگلے راؤنڈ میں جیتنے والے ہیں, اگلا راؤنڈ جیتنے والے ہیں. تو آپ کو اس وقت کس نے روکا تھا؟ اگر آپ نیا حملہ کر کے کچھ دکھائیں گے تو مئی میں کس نے آپ کو منع کیا تھا؟ 8 تاریخ کو آپ کے ہی فورن آفس نے رابطہ کیا تھا امریکن وائس پریزیڈنٹ اور فورن منسٹر کے ساتھ کہ جناب ہم نے ذرا پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ بات چیت. تو اب تو ڈاکومنٹڈ ہے, اب سارا میڈیا کہہ رہا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کسی دن بول پڑیں گے نام لے کے کون سے ملک کے جہاز گرے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہائپ کریٹ کرنا, اس پہ کیا کمنٹ کیا جائے افسوس کے علاوہ کہ اتنا ارسپانسبل کیا جا رہا ہے. لوگوں کے اندر کریڈیبلٹی لوز کرتے جا رہے ہیں دن بدن. آپ نے دیکھا پہلے جہازوں میں لوز کی, اب پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی لوز کرتے جا رہے ہیں. اچھا ایک اور بات جلد صاحب, ایک تو یہ دیکھیں پرکاش راج بڑا پروگریسو آدمی ہے اور بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, میرے خیال میں اس کو مشکل بھی جو ہے وہاں کرنی پڑتی ہے. مگر میں جلد صاحب ایک اور آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا. تو آپ کو یاد ہوگا 90s میں بڑا پاپولر ہوا تھا, اور ہم تو ویسے ہی ہاتھ باندھ لینے جب ویسٹ سے کوئی تھیری آئے. فرانسس فوکویاما کا وہ تھا کیا اینڈ آف ہسٹری, پھر وہ جو دوسرا سرکاری CIA کا ملازم دانشور تھا سیمول ہنٹنگٹن, اس نے کہا جی نہیں جی لڑائی تو ہوئے گی مگر یہ تہذیبوں کے درمیان ہوگی. اب نیٹو کے اندر ہو رہی ہے, وہ جہاز جرمنی بھیج رہا ہے اور وہ ڈنمارک پہ حملہ کر کے قبضہ کر رہا ہے. تو یہ ساری تھیریز جو ہیں یہ خیر سے ہم بڑا ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیں کیا ان کے بارے میں ذرا ری تھنک بھی نہیں کر لینا چاہیے جن صاحب؟ اور جو کانفلکٹ ہے, اور خاص طور پر کلاس کانفلکٹ کو پیچھے پھینکنے کے لیے یہ تھیریز بنوائی گئی تھیں کہ جی اب کلاس کانفلکٹ نہیں ہوگی, وہ تو یورپ میں شروع ہوگی. یہاں لک میلن شاہ کے پیچھے فرانس میں لوگ نکل رہے ہیں, ہر جگہ لوگ بلا رہے ہیں. معیشت دوبارہ سے یو سی کہ ورلڈ اسٹیج از سیٹ فار دی کلاس کانفلکٹ. جنرل صاحب جی بہت شکریہ جی, بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا اور بڑا گہرائی والا کویسچن ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اینڈ آف ہسٹری اور کلیش آف سویلائزیشنز کی جو آپ نے بات کی, اینڈ آف ہسٹری میں تو انہوں نے کہہ دیا جی لبرلزم جیت گیا اور کمیونزم ہار گیا. ویئرز ابھی وقت بتا رہا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم رشیا کی بات کر رہے تھے, باقی جگہوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم, نارتھ کوریا بھی ہے, اور چائنا جو ہے وہ کمیونزم تو نہیں ہے بٹ وہ سوشلزم اڈاپٹ کیا انہوں نے وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس. تو وہ بات تو ان کی پوری نہ ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, یہ ساری جو کتابیں لکھوائی گئیں اور اس کے بعد کا جو نالج ہے, ایون 1945 کے بعد جو کتابیں لکھوائی گئیں, سب کا ایک ہی مطلب تھا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے, جیسے ہم میں آپ ویسے ہو جائیں تو آپ پھر صحیح ہیں, ورنہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. ابھی جو بات ہے کہ پہلے بھی یہ سارا کچھ قائد صاحب اسی طرح ہی ہوتا تھا کہ جنگیں جو ہیں نا وہ ریسورسز پہ ہوتی تھی. اگر آپ دیکھیں ورلڈ وار 2 ہوئی, ورلڈ وار 1 جو تھی وہ تھی, تو پہلے بھی جنگیں جو ہیں یہ ریسورسز پہ ہوئیں. اس زمانے میں کول اور سٹیل کے اوپر جنگ ہوتی تھی, جو 1945 کے بعد یورپین کول اینڈ سٹیل کمیونٹی بنی تو پھر ختم ہوئی, پھر آہستہ آہستہ یہ ایشو بن گیا. تو ابھی بھی جو بیسک جنگ ہو رہی ہے اگر آپ غور کریں تو جہاں پہ کسی, وہ اردو میں کہتے ہیں نا, جہاں پہ وسائل ہیں وہاں پہ مسائل ہیں, یہ ساری جنگیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. ٹرمپ صاحب بھی ادھر ہی جا رہے ہیں جہاں پہ ریسورسز ہیں, آئل ہے, منرلز ہیں,
جو جو کرٹیکل منرلز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ جنرل رہے صاحب گا میں معافی چاہتا ہوں، جو بڑی اہم بات ہے، مگر ایک ہم سیشن آپ کے ساتھ مکمل اس پہ بھی کریں گے، مگر اس وقت کیونکہ دیوار آ جاتی ہے۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب، جناب ایئر کمانڈور خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی بات پہ ہم سم اپ کر کے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جو تھیریاں، یہ جو سلیبس پڑھائے جاتے ہیں ویسٹ میں، ان کو ذرا پنچ آف سالٹ کے ذریعے دیکھا جائے۔ جس طرح آج ہم نے فرانسس فوکویاما کی بات کی، خیر اس نے خود ہی ریکنٹ کر دی، تو ہسٹری کو اپنے مفاد میں استوار کرنے کے یہ طریقے ہیں جو ایکسپوز ہو رہے ہیں تاریخ میں۔ بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے 8 فروری کا کیا معاملہ ہے، اور معیشت کے حوالے سے بھی دیکھیں گے یار ایران پر حملے کی صورت میں دنیا کی اور ہماری معیشت کس طرف جائے گی۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے امکانات اور خطرات کے حوالے سے، کچھ خبریں ہم ڈسکس کریں گے اور میاں صاحب سے اس پہ ان کا ٹیک، ان کی خبریں بھی اندر کی لیں گے کہ ایران کے ساتھ آج ہی ایک آرٹیکل آیا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم کا کہ ہم 10 سے 15 بلین ڈالر بچا سکتے ہیں اگر ایران کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ہو جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 یا 3 بلین ڈالر کے لیے ہم کس طرح دھکے کھاتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ۔ اینڈ سیکنڈلی ایک یہ بھی بات آئی ہے اور میاں صاحب سے ہم کہ یہ جو 25% ٹیرف ہے، اس سے ہم پاکستان کے پاس کیا اپرچونٹی آئی ہے اور اس کا انڈسٹریل بیس کتنا ہے، اس کی انرجی جو ہے اس کی کاسٹ کیا ہے، ہاؤ کین وی ٹیک بینیفٹ آف دس۔ اگر جو ہے لوگوں کی جو 25% ٹرمپ ٹیرف لگا دیتا ہے ان ملکوں پر جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو کین وی بینیفٹ، اور ہم کتنے تیار ہیں۔ بہت سی کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں، لگتا ہے کچھ رولا ہے معیشت کا، کچھ جو ہے طاقتور حلقوں نے کچھ میرے خیال میں کہا ہے کہ بھائی کوئی معیشت ٹھیک کرو، کون ٹھیک کرے گا، خراب کرنے والوں نے کب ٹھیک کی ہے۔ لیکن میاں صاحب آتے ہیں اسی طرف، ایک تو یہ کہ ایران پر یہ تو ہو گئے امکانات، اب خطرات اگر وہ اندر آ کے گھستا ہے، بیکاز اس کا اعتبار تو ہے کوئی نہیں ٹرمپ کا، اس کے دماغ میں جو آئی وہ کر دے گا، اس سے تو پوری دنیا اور یہ اگر اسٹیٹ جو ہے بند ہوتی ہے، اسٹیٹ آف ہرمز کہتے ہیں اسے، یا اس کا مجھے کریکٹ کیجئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 150 بیرل پہ تیل جا سکتا ہے، 150 ڈالر پر بیرل پہ، تو اس سے تو برکس نکل جائے گا۔ پہلی اکانومیز جو ہیں بڑی ٹائٹ روپ پہ چل رہی ہیں اور جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ وکٹری سائن بناتے ہیں، جناب وہ ایورٹ ہو گیا جی، پیسے آ گئے نے ادھار کے، ہم نے ادھار کے پیسے لے کے ادھار کے ایک سود ادا کر دیا ہے اور ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں۔ تو میاں صاحب بیک اینڈ بریک ٹائپ سچویشن لگتی ہے میاں صاحب۔ دیکھیں قائد صاحب، جو ایران ہے، ایران کے پاس جو آبنائے ہرمز جس کو آپ اسٹیٹ آف ہرمز کہہ رہے تھے، بالکل وہی ہے۔ اس میں اگر تیل کی سپلائی رکتی ہے اور ایران ناکہ بندی کر دیتا ہے یا وہاں حملہ ہو جاتا ہے اور ایران جو ہے وہ ایئر بیسز پر اور امریکی اڈوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر آئل کی سپلائی رک جائے گی۔ 70 سے 80% سپلائی وہاں سے ہوتی ہے پوری دنیا کی آئل کی، وہاں وہ اگر رک جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا جو اثر ہے، جو سب سے بڑا ملک متاثر ہوگا یا خطہ متاثر ہوگا، وہ مشرق وسطیٰ ہوگا، چین ہوگا، پاکستان ہوگا۔ اور اس میں جو ہے وہ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا پیٹرول کا اور توانائی کا بحران آ سکتا ہے۔ اور یہ بار بار جو ہیں وہ عرب ممالک وہ بھی ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں، امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ باز رہے اس طرح کا حملہ کرنے سے، کیونکہ اس طرح کا حملہ کرنے سے نہ صرف وہاں کے ایئر بیسز جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، بلکہ پورا مشرق وسطیٰ اور چائنا اور پورا مشرق جو ہے وہ اس کا جو تجارت ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، معیشت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ $200 فی بیرل سے بھی تیل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے قائد صاحب کہ اگر چین جو امریکہ جو ہے وہ 25% ٹیرف لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 25% ٹیرف جو ہے وہ لگائے گا جو ایران کے ساتھ تجارت کرے گا، 100 ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، سب سے بڑا تاجر جو ہے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والا ملک وہ چین ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا ملک جو ہے وہ عراق ہے، پھر UAE ہے، پھر ترکی ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، عمان ہے، بھارت ہے، ترکمانستان ہے۔ 48 ارب ڈالر کی سرمایہ جو تجارت ہے وہ ہوتی ہے، بلکہ 48 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کی گئی ہیں پچھلے سال۔ تو اس میں افیکٹ جو سارے ملک ہی ہوں گے، لیکن پاکستان کے لیے جو ہے وہ اس میں بھی اپرچونٹیز ہیں، کیونکہ اگر ٹیرف لگتا ہے تو انڈیا جو پہلے بھی پاکستان صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ روس سے تیل نہیں لے گا، اس پر جو ہے 500% جو ہے ٹیرف لگائیں گے۔ پھر 25% یہ لگ جاتا ہے
تو 525% ہو گیا. انڈیا ویسے بھی پہلے بھی جو ہے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے اور معیشت ان کی گر رہی ہے, اس لیے وہاں سے جو فائدہ ہے وہ پاکستان کو مل سکتا ہے. اور اگر یہ انڈیا جو ہے بھارت جو ہے وہ سوری ایران پر جو ہے وہ پابندیاں لگتی ہیں مزید, تو اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہے, کیونکہ پاکستان اس سے جو ہے وہ 15 ارب ڈالر جو ہے وہ بچا سکتا ہے. اگر ایران پر پابندیاں نہ ہوں تو ہم جو گیس ہے سستی گیس وہ 1 ارب کیوبک فٹ گیس یومیہ لے سکتے ہیں. وہاں سے ہم جو ہے 20 سے 25% جو ہے تیل سستا جو کہ برنٹ آئل سے ہے وہ لے سکتے ہیں. ہم وہاں سے جو ہے وہ ایل پی جی وہ سستی ترین لے سکتے ہیں. وہاں سے بجلی 2000 میگا واٹ گوادر کے لیے اور بلوچستان کے لیے لے سکتے ہیں. 15 ارب ڈالر کا ہم اپنا توانائی کا بل بچا سکتے ہیں اور 30 ارب ڈالر جو ہے وہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس طرح 15 جمع 30 اگر کیا جائے تو اتنا بڑا فائدہ جو ہے پاکستان کو مل سکتا ہے. لیکن یہ آنے والے دن جو ہے ابھی دیکھنے پڑیں گے کہ کیا اس پر حملہ ہوتا ہے ایران پر. اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو پورے کا پورا جو ہے خطہ وہ تو بالکل ڈسٹرب ہوگا, لیکن اس میں پورے خطے کی تجارت بھی ڈسٹرب ہوگی. قائد صاحب میاں صاحب دیکھیں نا, بات یہ ہے اتنی بڑی اپرچونٹی ہمارے ہمسائے میں پڑی ہے. وہ تمام نالائق لوگ جو سینسلیسلی قرضے لیتے رہے فگر فجنگ کر کے, اور ان کی بنگلنگ بھی ہوتی رہی. عمران خان صاحب سے ہمیں بڑا گلہ رہے گا کہ انہوں نے ایک کروائی بھی کہ وہ اتنا بڑا لون کون کھا گیا. کبھی ہمیں انفراسٹرکچر میں تو نظر نہیں آیا, مطلب کہاں گیا وہ. اور اب یہ ہے کہ اس لون کی وجہ سے ہماری جو ایک خود مختاری ہے کہ ہم جس ملک کے ساتھ چاہیں بزنس کریں چاہیں نہ کریں, 15 بلین ڈالر اگر ہم وہاں سے بچا سکتے ہیں تو ہمیں یہ کمیٹیاں نہ بنانی پڑیں. یہ کمیٹیاں آپ نے بنائی نہیں ہے, یہ کمیٹی پان والی گل ہے ویسے کہ مطلب آپ دیکھیں نا, آپ اکانومی پہ آپ نے کمیٹی, یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کون سی کمیٹی ہیڈ کر رہے ہیں, یہ وہ بھی معیشت کے حوالے سے کوئی بڑے ماہر ہیں میاں صاحب؟ میاں صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ میری آواز شاید میاں صاحب تک نہیں پہنچی. چل اچھا, اب میاں صاحب بات یہ میں دیکھتا ہوں, میرا رابطہ بال ہوتا ہوں, 1200 ارب ڈالر کا سرپلس ہے چائنا کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں, اب مجھے نہیں پتا کسی اور ملک کا ہو, میں آئی ول چیک اٹ فار آر ویورز کہ کون سے ملک ہیں دنیا میں جن کا ٹریڈ سرپلس میں ہے. تو اگر یہ 1200 ارب اس نے کمایا, 1.2 ٹریلین جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں, اور اردو میں آپ کہہ لیں 1200 ارب ڈالر, تو 1200 ارب ڈالر جو اس نے کمایا وہ اس کا ماڈل کیا ہے؟ وہ اپنی ایئر لائنیں بیچتا پھرتا ہے, وہ اپنے گھر کے برتن بیچتا ہے. میاں صاحب دیکھیں نا, وہ ریاست کا جو کنٹرول ہے قوم کے ذرائع پیداوار پر وہ رکھتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. جب اس کی گری اپنا ایور گراندے جو سب سے بڑی ان کی پرائیویٹ سیکٹر میں پراپرٹی کی چین تھی, تو اس نے سافٹ لینڈ کروایا. وہ ایک طرف پرائیویٹ بزنسز کو سپورٹ اگر کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو پبلک سیکٹر ہے اس میں بھی اس کے بے شمار ایسی یعنی اقدامات ہوتے ہیں جیسے آج دیکھیں وہ اس کا ماڈل اوپر جا رہا ہے. بھلے سے اس کی ایک ہی بیس ہے مگر یہ بیسیں تو گلے میں پڑ گئیں. میاں صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں میاں صاحب؟ جی قائد صاحب میں آواز آپ کی سن رہا ہوں. اصل میں سر دیکھیں, جو پاکستان ہے یہ سارے خطے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت سے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں, اور پاکستان اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے. آپ حکومت جو ہے اس پر فوکس کیے ہوئے ہے, روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کمیٹیاں بن رہی ہیں, باقاعدہ طور پر وزیر اعظم جو ہے وہ اس پر نوٹس لیے ہوئے ہیں, کیونکہ جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ مہنگائی کم کرنی ہے, بجلی کی قیمتیں کم کرنی ہے, گیس کی قیمتیں کم کرنی ہے اور آئی ایم ایف سے چھٹکارا پانا ہے. اور وہ وقت آ چکا ہے کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا پانا ہے, اس لیے بہت سی کمیٹیاں جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں کہ اس کے لیگل جو اثرات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے, بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں, گیس کی قیمتیں کم کی جائیں. اور اس حوالے سے حکومتی اعلانات بھی آپ کے سامنے آئے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھنے دی جائیں گی, بجلی کی قیمتیں بلکہ کم کی جائیں گی. 3 روپے 23 پیسے جو سرچارج ہے وہ بھی آج اعلان ہوا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے گا. تو اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو بجلی کی قیمتیں اس سطح پہ آ جائیں گی کہ جس پر جو ہے وہ پاکستان بہتر لاگت جو ہے وہ جو چیزیں پیدا کر سکتا ہے. دوسری جانب جو یہاں پر آئی ایم ایف ہے,
IMF سے اگر چھٹکارا پا لیا جاتا ہے قاضی صاحب تو پھر ہمارا پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے فی لیٹر تک جو ہے وہ آ سکتا ہے، ڈالر جو ہے وہ 200 روپے فی 200 روپے تک جو ہے وہ گر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ انتہائی کم ہو سکتی ہیں، بجلی کا ریٹ جو ہے انتہائی کم ہو سکتا ہے جو IMF کی وجہ سے کم نہیں ہو پا رہا۔ یہ ساری چیزیں، سارے معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے قاضی صاحب کہ 2026 کے اینڈ میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو پاکستان واقعتاً اس سے چھٹکارا پا ہم چکا دیکھ ہوگا۔ لیں گے، ہم تو ان کو بھگت رہے ہیں 1980-81 سے، ہم تو 1980-81 سے انہیں بھگت رہے ہیں، ضیاء الحق کے مارشل لا سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے ان کی حاصلات کو کہ ایک اتنے بڑے ملک کو، اتنے پوٹینشل والے ملک کو، جس میں سوائے ایک چیز ہے کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ آج کچھ، ہم تو اپنا وہ کیا کہتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، بنیانے اور نعرے بھی بناتے رہے ہیں، اور جو قائد صاحب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان پہلی 10 معیشتوں میں، دنیا کی 10 معیشتوں میں آئے گی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ صرف پاکستان نے نہیں کیا، یہ فیصلہ پاکستان کے اتحادی ملکوں نے کیا، یہ فیصلہ اس ملک نے کیا ہے جن کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک معاہدہ ہے، سعودی عرب، شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، میاں صاحب کوئی کسی کے لیے اور پاکستان جو ہے وہ پہلی 10 معیشتوں میں جو آئے گا، 3 ٹریلین اکانومی پاکستان نے بننا ہے، آج بھی یہ بات ہوئی ہے۔ یہ اگر تو احسن اقبال صاحب نے بنانی ہے تو پھر بن گئی، یہ احسن اقبال صاحب کی ہم تھیریاں دیکھ چکے ہیں، ویژن 24-25 اور برباد کر کے رکھ دیا۔ تو میرے خیال میں اجازت دیں، اسی بھی ہم کرتے ہیں، اپرچونٹی ہے پر اس کو ایکسپلائٹ کرنے والا، معافی چاہتا ہوں، ادھر کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ حافظ، کل ملیں گے۔